बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी पंजाब के पी इलेक्शन इल्तवा का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया है और कल ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इस चीज़ को लेकर बढ़ती जा रही हैं। हुकूमती इत्तेहाद का अलग मौक़िफ़ है और इस तरफ से जो है वो कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं जी कि काश आज भी चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठाते तो जिन जजेस ने खुद को इलेक्ट किया अगर उन्हें शामिल ना करें तो ये मामला अगर हो जाएगा तो तमाम कौम के लिए काबिल कबूल होगा। वज़ीर कानून कहते हैं कि हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो माना नहीं जाएगा। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है जी। पीटीआई के कुछ अंदरूनी मामलात भी हैं, कुछ अंदरूनी धड़ेबंदी भी है। शाह महमूद और परवेज़ इलाही में क़यादत की जंग शुरू हो चुकी है, इम्तियाज़ शेख साहब भी कहते हैं। और एक सूबाई वज़ीर का दावा है कि पीटीआई में काफ़ी ग्रुप जो है वो बन चुके हैं। प्रोग्राम के आखिरी से हम बात करेंगे जी अमेरिकन जूइश कांग्रेस की प्रेस रिलीज़ को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये कहना है वजारत तिजारत का। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तिजारत की अफवाहें जो हैं वो प्रोपेगेंडा है। दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है। ये भी बड़ा अहम मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं जी? बुखारी साहब मामला तो आज भी खूब गर्म है। एक आपको पता है कि एक केस जो है वो चल रहा है और हम देख रहे हैं कि उसके मेरे ख्याल में उसके साथ साथ जो पेचीदगियां हैं, मेरे ख्याल में सही लफ्ज़ है कानूनी पेचीदगियां, आईनी पेचीदगियां जो हैं वो इस केस को लेकर बढ़ती चली जा रही हैं। फैसला तो बहरहाल महफूज हो गया और जो है वो अब कल सुनाया भी जाएगा। क्या लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये अगर फैसला सुना भी दिया जाता है तो उसके बाद भी जो कुछ ठहराव या उस तरह की चीज़ें हम देखेंगे, शायद ये मामला जो है वो मज़ीद तूल अख्तियार कर जाए। थोड़ी सी तज़हीक करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से फ़ैसला महफूज नहीं हुआ। अच्छा। समात मुकम्मल कर ली है उन्होंने और वो उन्होंने कहा कि कल किसी वक्त हम फैसला आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा, मतलब ये इस्तिलाहन ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से इस पूरी सूरत हाल का हमें एक ऐसा जायज़ा पेश करने की कोशिश करनी चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि असल बात समझ में आ सके। जो मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर भी साथ थे, हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम भी थे, कि पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। आपने भी अपने इब्तिदाइये में कहा यकीनन सूरत हाल ऐसी ही है, लेकिन पिक्चर वाज़े नहीं है, मतलब है ब्लर्ड पिक्चर है। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी कि इसको ज़रा वाज़े करने की कोशिश की जाए। पहली बात तो ये है कि आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसके बाद जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कौमी असम्बली से ख़िताब किया उसके इजलास से। उसमें जो पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं वो ज़रा मेरे ख्याल से दोहराना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जजों के तफसीली फ़ैसला आने के बाद ये वाज़े हो गया कि पीटीआई की दरख्वास्तें 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। ये वज़ीर कानून साहब कह रहे हैं। वज़ीर कानून और इस वक्त के अटॉर्नी जनरल के ये बात बेंच को बावर कराने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। तो पहली बात तो ये कि वो जो कंट्रोवर्सी है कि क्या ये दरख्वास्तें 4-3 से मुस्तरद हो चुकी हुई हैं या 3-2 से इनको इंडोर्स कर दिया गया है, एक ये बात वाज़े नहीं हो रही है। मामला हल ही नहीं। अदालत जो है वो अपनी तौर पर डटी हुई है अपने मौक़िफ़ के ऊपर कि नहीं जनाब फैसला तो हो गया है। यहाँ हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि एक ऐसा इशू जो इतना सेंसिटिव था कि चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त ये मुनासिब समझा कि इसके ऊपर 9 रुकनी बेंच होना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया तो ये 7 रह गए। फिर 2 जजेस ने फैसला दे के इख्तलाफ किया तो ये 5 रह गए। फिर एक जज ने कहा मैं नहीं बैठता, मैं काजी फायज ईसा के फैसले के साथ हूँ, तो ये 4 रह गए। जब इजलास आखिरी बुलाया गया तो 3 रह गए। मुझे इस बात की लॉजिक अभी तक समझ नहीं आ रही कि एक ऐसा इशू जो इतना अहम था कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी दानिस्त में 9 रुकनी बेंच बनाया, अब वही फैसला जो है वो 3 रुकनी बेंच कैसे कर सकता है? ये तो एक इशू हो गया। दूसरी बात यह है कि आप अदालत के रवैये को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना कोई आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार हैं और ना किसी आर्गूमेंट की इजाज़त दे रहे हैं। देखिए, जहाँ भी किसी ने भी ये गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि 4-3 से मुस्तरद हो चुकी हुई हैं, ही गॉट ए शट अप कॉल। उसके बाद जनाब एक शख्स है जिसका नाम इरफान कादिर है, उसके साथ जो सलूक किया गया उसकी तफसील हम बाद में अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। लेकिन वो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वो पाए के वकील हैं। उनको इस तरीके से तंज करना उनके ऊपर जजेस की तरफ से और उनको स्नब करना, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी रवायत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी दानिस्त में जो यानी हुकूमती इत्तेहाद है उसके वकला को सुनने से इनकार कर दिया। ये कौन सी अदालत में होता है? कहाँ होता है ये? क्यों थे? कौन वो?
फारूक नाइक, इज ही ए यंग लॉयर और ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। लॉजिक उन्होंने ये दिया कि बॉयकॉट कर चुके हैं। अकरम शेख, नो, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि हमने बाइकआउट किया। नहीं, ना बाइकआउट की बात हुई है ना हमने किया है। हाँ, हमने बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब आपने अटॉर्नी जनरल के साथ भी कुछ सलूक बहुत अच्छा नहीं किया। फिर आपने अटॉर्नी जनरल को शटअप कॉल देने के लिए असद उमर साहब को फ्लोर दे दिया। यानी एक तरफ आप हुकूमती बंदों की बात, वकला की बात सुनने पर आमादा नहीं है, और दूसरी तरफ आपने जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से एक जो साबका वज़ीर कानून है उनको फ्लोर दे दिया कि आए जनाब बोले आप जो बोलना है, और जो उनकी मर्जी में आया वो उन्होंने बोला। तो ये जो एक तसाद नज़र आ रहा है ना आपको एटीट्यूड्स में, रवैयों में, इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में नहीं मिलती है। मेरे ख़्याल से इससे अगर इज्तनाब कर लिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। इसी तरह से आप देखिए कि एक तो हम अपने नाज़रीन को बताते जाएंगे, जब ये हमारी गुफ्तगू हो रही है तो इस वक्त काबीना का एक इजलास बुला लिया गया है अहम, जो एक यकनकाती एजेंडे पर गौर करेगा। वो एजेंडा क्या है वो अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन बहुत सारी खौफनाक बातें इस इजलास के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं। कोई कहते हैं कि कुछ बड़ी बहुत अहम फैसला होने वाला है, बल्कि कुछ ने तो यहाँ तक भी यानी दावा कर दिया कि शायद इमरजेंसी लगाने का फैसला होने जा रहा है। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं होता ना, इतनी आसानी से ये लगाया जा सकता है। अब आ जाए जी आप काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ही इज़ द नेक्स्ट टू बी और वुड बी चीफ जस्टिस। दूसरी बात यह है कि इस बेंच के सरबराह जो हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका रवैया उनके बारे में क्या रहा है, वो मेरे ख्याल से उनके और उनकी बेगम के ख़िलाफ़ जो केस चला था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस रवैये से बहुत हद तक वाज़ेह है। अब भी यही हो रहा है कि जो फैसला उन्होंने किया, जिसकी कि तावील भी दी है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, कि ना तो रजिस्ट्रार इज़ कॉम्पिटेंट टू रिजेक्ट और अनडू दैट डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द बेंच ही वाज हेडिंग, ना ही चीफ जस्टिस साहब उस फैसले से या उसकी अमलदारी से इनकार कर सकते हैं। सही। अब जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जो अटॉर्नी जनरल है, जो इरफान कादर है, जो वज़ीर कानून है, और हत्ता के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को तो मशवरे दे रहे हैं कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप बैठ जाएं, मिल बैठ के बात करें, पहले आप अपना हाउस तो देख लें। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस तरह की तकसीम की बातें हमारे सामने हैं, जिसके शवाहद कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पहले कभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक ऐसी अदलिया जिसने मुल्क की तकदीर तय करनी होती है, अहम नौइयत के फैसले करने होते हैं, उसका अपना हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए हर सूरत। सही। अच्छा बुखारी साहब, एक और चीज़ जो है उससे तशबीह देने की कोशिश की जा रही है, या उसका हवाला दिया जा रहा है, या उस हवाले से वार्निंग दी जा रही है, वो वकला तहरीक है। आपको लगता है कि वकला तहरीक जब शुरू हुई और उसके जो मनाजर हमने देखे, अब ये जो मौजूदा सिचुएशन है, इसमें अगर कोई वकला तहरीक शुरू होती है तो वो उतनी पावरफुल होगी जितनी पहले थी, बिकॉज अंदर से जो उठने वाली आवाज़ें हैं वो भी हमारे सामने हैं। मतलब इस वक्त वो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी डिवीज़न हमें नज़र आ रही है। तो मतलब उस चीज़ का हवाला देना या उसके साथ कंपेयर करना, मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन बनता नहीं है, इसलिए कि जिस वकला तहरीक का हवाला दिया जाता है, जो यानी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को के साथ जो परवेज़ मुशर्रफ ने सलूक रवा रखा था उसके ख़िलाफ़ थी, उसमें और इस सूरत हाल में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई यानी मुमासलत भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त तमाम वकला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशन, तमाम सियासी जमातें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशन, सब एक नुक्ते पर थे। अब यहाँ तीन बड़ी मेजर पार्टीज आपस में गुथम गुथा है। पीपल्स पार्टी, उसका अपना लॉयर विंग है, उसकी अपनी फॉलोइंग है वो वकला में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसकी अपनी फॉलोइंग है। JUI, जितनी मर्जी छोटी जमात कह लीजिए आप उसको, लेकिन उसके भी अपने वकला हैं। तो वकला डिवाइडेड नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एज्यूम कर लेना कि सारे वकला चढ़ दौड़ेंगे जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब की तवक्को थी, वो नहीं हुआ। सही। मतलब है मुट्ठी भर वकला एक जगह, मुट्ठी भर वकला एक जगह जो है वो हुए ज़रूर इकट्ठे, लेकिन उसको तहरीक की शक्ल देने की कोशिश नाकाम हुई बुरी तरह से, और ना ही ये कोशिश करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सबसे इसमें ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ ये है, और सबसे बड़ी चीज़ जिसको कोट किया जा सकता है, वो ये है कि अदलिया के अपने अंदर इस वक्त एक डिवीजन है। सबसे बड़ी खराबी ही कि जजेस का जब तक इत्तेहाद और यकजहती ना हो, हम आहंगी ना हो, तो इस नौइयत के सेंसिटिव फैसले करना जो है वो आसान नहीं होता। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिसने इंतखाबात को
کا انعقاد کروانا ہے اور اسے یعنی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف بنانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے اوپر یہ اسپرشن کاسٹ کرنے بیٹھ جائیں گے اور اسیوم کر لیں گے کہ الیکشن کمیشن ڈیفالٹر ہے تو آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے حکم دیا, ہم نے ڈیٹ اناؤنس کر دی. اب اس کے بعد زمینی حقائق شروع ہوتے ہیں کہ میں سیکورٹی ایجنسیز کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بندے نہیں ہیں. اس پہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا بخاری صاحب, اس پہ بھی میں آ رہا ہوں اس کے اوپر تو بہت خوفناک کہوں گا میں. اچھا, اس کے بعد میں وزارت خزانہ کے پاس گیا, اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد میں انٹیریئر منسٹری کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر سچویشن اور دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, ہم تو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمیشن زمینی حقائق کی روشنی سے جسٹیفائڈ تھا کہ جی 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے اوپر ذرا دیکھیے کیا کہتی ہے عدالت. عدالت نے بھی کہا, اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب نے, انہوں نے بھی یہ درفنتنی چھوڑی ہے کہ جی آپ نیوی کے بندے بلا لیں, ایئر فورس کے بندے بلا لیں, جیسے ان کے پاس اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک مطلب دیکھیں نا, 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف آپ زمینی حقائق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور دوسری طرف اس طرح کے تبصرے آ رہے ہیں. کس قدر خوفناک صورتحال ہے, آپ اس کا ذرا ادراک کیجیے. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں چیف جسٹس صاحب اپنے اور اپنے 2 ساتھیوں کی کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ بہت کریڈیبل لوگ ہیں, تو قاضی فائز عیسیٰ بھی میرے خیال سے اگر ایکول ان سے زیادہ نہیں تو کم از کم ان کے برابر کریڈیبل تو ہیں. صحیح. بخاری صاحب یہاں میں آپ کو روکنا پڑے گا, ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا, یہیں سے شروع کریں گے. بالکل ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے, چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب میرا خیال ہے جو تمام پورا دن آج ہوتا رہا سپریم کورٹ کے اندر, اور جو دلائل دیے جاتے رہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آپ کچھ کوٹ کرنا چاہ رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے. جی میں آتا ہوں اس کے اوپر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جمعے کو جب سماعت جو ہے وہ ختم ہوئی تھی, اور جو کنٹروورشل باتیں ہم نے اس وقت عدالت کی پروسیڈنگ میں سنی تھی, تو خیال یہ تھا کہ شاید یہی بینچ اب پیر کو نہیں بیٹھے گا, کوئی صورتحال اور مختلف ہوگی, یا بینچ جو ہے اس میں مزید ججز شامل کر لیے جائیں گے, یا شاید جو فل کورٹ بنانے کا مطالبہ ہے وہ شاید مطلب پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس کو سنے. کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی یوں لگتا ہے, یہ بادی النظر میں یوں لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ڈٹ گئے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ یہی 3 بندے کریں گے, قبول ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گو ٹو ہیل. مجھے تو بالکل یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا رد عمل اپنی سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ پائے کی عدلیہ کے اندر کی توڑ پھوڑ, اختلاف رائے, فیصلوں کا تصاعد, یہ سب کچھ اس بات کا متقاضی تو ہے کہ بیٹھ کے غور و غوص کرنے کی ضرورت ہے. چیف جسٹس صاحب کو ضد کی بجائے ایک ایسا پاپولر ڈیسیشن لینا چاہیے جو عوام میں جس کی پذیرائی ہو. اس وقت تک جو رویہ ہے اس کے اندر تو مطلب انگلیاں اٹھ رہی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کر رہا تھا. دیکھیے ایک تو انہوں نے جو 2-1 سے فیصلہ کیا کہ سو موٹو جو ہے اس کے اوپر ہم قدغن لگا رہے ہیں, آپ نے اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. حالانکہ قاضی صاحب نے آج خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ بھائی صاحب نہ تو رجسٹرار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ میرے فیصلے کو بدلے, اور جو میرا فیصلہ ہے کہ آپ سو موٹو نہیں سنیں گے آئندہ کیسز, وہ آپ پر بھی لاگو ہے. ٹھیک. تو ادھر سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ لگتا ہے کہ اپنے فارم میں بھی ہیں اور اپنے آرگومنٹ میں اتنی اسٹرینتھ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ خط لکھا ہے. ہاں مطلب وہ قانونی طور پر اس کو درست سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہر ایک فورم سے آواز اٹھی, حتیٰ کہ جو جتنی بھی بار کاؤنسلز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, حتیٰ کہ پاکستان بار کاؤنسل جو ہے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں. ایک راستہ ہے, رسپیکٹیبل ہے. دوسری طرف آ جائیں, اٹارنی جنرل صاحب نے پھر ایک اور رائے دی. اس نے کہا جی ایسے کریں, آپ جو باقی کے ججز رہ گئے ہیں جو کسی لحاظ سے اس پروسیڈنگ میں شامل نہیں ہوئے, 6 ان کی تعداد ہے, آپ یہ معاملہ ان کے سپرد کر دیں, وہ انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. وہ جو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں رہے, جو باقی 6 ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت صاحب کو یہ بھی قابل قبول نہیں تھا, یہ بھی انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. نہیں کیوں, وہ بھی ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا ان کے مطابق, ان کی کیلکولیشن کے مطابق. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک رویہ ہے نا, ہم جس رویے کی بات کر رہے ہیں,
اچھا جی، دوسری وہ یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کے بارے میں اب یہ کھلے بندوں بات ہو رہی ہے کہ یہ جج بٹ گئے ہیں، کچھ آپ سے متفق نہیں ہے، کچھ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے، اور ایک تقسیم بالکل واضح ہے، یہ کسی کا گیس گیم نہیں ہے، اٹ از آن دا ریکارڈ، سب نے اپنی اپنی بات جو ہے ریکارڈ کے اوپر دی ہے۔ دوسری طرف جناب آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی قومی اسمبلی سے خطاب فرمایا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے 2-3 ایسی باتیں کہی ہیں جس کا تذکرہ میرے خیال سے ضروری ہے۔ ایک تو انہوں نے یہی بات کی ہے نا کہ کاش آج بھی چیف جسٹس فل کورٹ بٹھا دیں، ایک تو انہوں نے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیجیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب عدالت عالیہ کو جو ترمیم پاس کی ہے قومی اسمبلی نے سو موٹو کے اوپر قدم لگانے کی، اس پر تو بہت اعتراض ہے کہ یہ غیر آئینی ہے اور یہ قانون سے تجاوز ہے اور آئین کی وائلیشن کے برابر ہے۔ ان کا جی 1 سال پہلے اسی اسمبلی کو جب ایک وزیر اعظم نے توڑا تھا اور صدر مملکت صاحب نے 3 منٹ نہیں لگائے تھے اس پہ دستخط کرتے ہوئے، تب تو آپ کی حس نہیں پھڑکی کہ آپ اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے اور کہتے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص ہے وہ 2 جھنڈے لگا کے بیٹھ جاتا ہے روز سوشل میڈیا پہ خاص طور سے اور چند سلیکٹڈ چینلز کے اوپر، اور وہ اپنی خواہشات کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ بس الیکشن چاہیے دینے میں، نو میٹر واٹ دا کاسٹ۔ اس نے کہا جی یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر قانون صاحب نے بھی عدالت کو یاد کرایا کہ قبلہ 90 دن کی بات تھی جب مشرف صاحب کا معاملہ تھا، آپ نے اس کو تو 9 سال مہلت دے دی۔ اس نے جتنے ایکٹ کیے تھے، جتنے اس کے غیر قانونی اور آئین کی وائلیشن کے ایکٹ تھے، ان سب کو آپ نے انڈیمنٹی بھی دے دی، تب تو کسی کو سو موٹو کا خیال نہیں آیا۔ اور ایک اور بات جس کی طرف میرے خیال سے انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ انتخاب ایک ہی دن ہونے چاہیے اسمبلیوں کے، لیکن اس سے ان کی یہ مراد نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کا ٹینیور پورا ہونے تک انتظار کر لیا جائے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ بھی توڑو۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ میری بات آپ نے پوری نہیں سنی کہ وہ بھی توڑو اور باقی کی 2 اسمبلیاں بھی توڑو اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے انتخاب کرا دو جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیں کہ جب عدالتیں اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ایشو ہے وہ ہے یعنی کہ یہ عوامی حقوق جو ہیں وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو وزیر قانون نے کہا کہ جی ایک شخص کے حقوق وائلیٹ ہونے سے یا ایک پارٹی کے حقوق وائلیٹ ہونے سے پوری قوم کے حقوق جو بنیادی حقوق ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہو رہے۔ جی اچھا، پوچھنا میں چاہ رہی تھی بخاری صاحب کہ یہ 8 اکتوبر والی جو بات ہے اور جس پہ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا جی کہ آپ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ الیکشن ہے، اگر اس چیز کو میک شور کر دیا جاتا ہے یا کوئی گارنٹی دے دی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تب معاملات سنبھل سکتے ہیں یا پھر شورٹیز جو ہیں وہ جمع کرا دی جائیں، عدالت میں جمع کرا دی جائیں؟ میں آپ کا کنسرن سمجھ پا رہا ہوں۔ نہیں، میں تو چاہ رہی ہوں کہ تصادم سے کسی طرح سے ہم بچیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے بخاری صاحب، آئی پرسنلی فیل کہ شاید چیف جسٹس صاحب کو بھی ابھی لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں یہ چلیں گی نہیں، ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز خود ہی بیٹھ جائیں، خود ہی کوئی مسئلہ جو ہے اپنا حل کر لیں۔ ہاں، لیکن وہ انفارچونیٹلی نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے بالآخر کہ نہیں جی 29 اپریل کو کرا دو دوسری الیکشن، کیونکہ عمران خان کی طرف سے دی جانے والی گارنٹی جس کی صرف بات کی گئی ہے، گارنٹی دی نہیں گئی ہے، اس پر تو اعتبار کر لیا ہے کورٹ نے، لیکن اسی قسم کی گارنٹی حکومت سے طلب نہیں کی کہ وہ بھی اگر دے دیں گارنٹی تو پھر انتخابات 8 اکتوبر میں ہونے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ 8 اکتوبر دیکھیں، میں عرض کروں آپ سے، اگر تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو ہی ہونے چاہیے تو نہیں ہو سکتے، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، چاہے حکومت نافرمانی کرے چیف جسٹس کی یا سپریم کورٹ کی، چاہے وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرے، چاہے وہ جتنی مرضی تعویلات نکال کے لائیں، الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے اب شاید سارے فریقین چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے، 3 اپریل تو آ جائے۔ کریکٹ، یہ میں بالکل آپ نے ٹھیک نتیجہ اخذ کیا ہے۔ لہٰذا جو الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے، اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ فٹ ڈاؤن کرے، چیف جسٹس کہیں کہ اوکے میک اے کمٹمنٹ دیٹ دیئر وڈ بی الیکشن آن 8، لیکن جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ تب تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس قسم کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ یو نیور نو، خدا نے کیا ہمارے لیے یعنی سوچ رکھا ہے۔ بھائی صاحب یہ تو زیادتی ہے نا، ان کو بھی تو کوئی گارنٹی چاہیے نا، ان کو بھی تو دیکھیں۔ میں نے کہا نا کہ حکومت سے آپ گارنٹی مانگے کہ کیا آپ 8 اکتوبر کو الیکشن کرا دیں گے، مگر وہ اس طرف نہیں آ رہے۔
نہیں آ رہے نا, نہیں آ رہے, آنا چاہیے ان کو, آنا چاہیے ہے نا. اچھا جی, بس یہی میں کہلوانا چاہتی تھی آپ سے کہ آنا چاہیے ان کو, یہ بھی آپ کو کہنا چاہیے. اچھا اب میں وہی والا سوال, بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی لگتا ہے کہ ہم تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں سے کچھ نہیں نکلنا, یہ جو چیزیں بھی اب اس میں ایگو کا پرابلم ہے, اس میں کسی پارٹی کی طرف جو بھی کوئی ٹلٹ ہے, کیا ہے, فیور ہے, کیا ہے, کچھ بھی ہے, لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلنا, یہ ان کو بھی پتہ لگ گیا, اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں ساتھ, آپ لوگ خود کوئی حل نکال لیں. ان کو بھی لگتا ہے کہ میرے سر پہ جو اب یہ اتنا بڑا ایک پہاڑ ہے یا ذمہ داری ہے. عدالت کی اس بات میں کہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیا جائے کوئی خرابی نہیں ہے میرے خیال سے. یہ ایک ایسی آبزرویشن ہے یا ایک ایسی ہدایت ہے جس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کا بیان, انہوں نے کہا میں ان چوروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھوں گا. آج کا بیان ہے, مطلب یہ کہ میرے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ طے کریں, میں نہیں بیٹھنا تھوڑے نال. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر حکومت کیوں بیٹھے گی؟ حکومت بھی کہندی ہے کہ اگر بات چیت آپ سے نہیں ہونی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات چیت کرنے کی. اب بات چیت سے فرار, عدالت کی خواہش اپنی جگہ, لیکن اگر دونوں پارٹیوں کی ریزرویشنز ہیں, خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں بیٹھنا اور دوسری حکومت کہتی ہے کہ اسی ہوتے تو بغیر کسی نے گل نہیں کرنی, تو مجھے بتائیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ تو پھر تو یہ تو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی نا. دیکھیں دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ بیٹر سینس از ناٹ پرویلنگ, چاہے وہ خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف ہے یا حکومتی اتحاد ہے. جب تک دل بڑے نہیں کریں گے, جب تک چیف جسٹس صاحب اپنے رویے سے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ان کی ٹلٹ کسی ایک خاص پارٹس کی طرف نہیں ہے, اس وقت تک یہ کوئی فیصلہ ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. دس از ویری انفارچونیٹ. اچھا بخاری صاحب ایک بریک لینا ہے, مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اب کل ہونا کیا ہے, کیونکہ وزیر قانون تو یہ کہہ چکے ہیں جی کہ حساس اور اہم معاملے پر عجلت میں فیصلہ سنایا گیا تو مانا نہیں جائے گا, یہ کہہ دیا گیا ان کی طرف سے. اب کل اگر کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے اور وہی فیصلہ سامنے آتا ہے جو کہ آ سکتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا کہ کل ہونے کیا والا ہے, کیونکہ وزیر قانون تو یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حساس اور اہم معاملے پر عجلت میں فیصلہ سنایا گیا تو نہیں مانا جائے گا. بخاری صاحب ابھی کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے اور بڑی خطرناک قسم کی باتیں, وارننگز ایک طرح سے ان کی طرف سے دی گئی ہیں, اور ایمرجنسی جس کا ہم بریک میں تذکرہ کر رہے تھے, اور پھر ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ ایمرجنسی نہ کہیں نافذ کرنی پڑ جائے, حالات اس طرح کے ہیں. تو کابینہ کا اجلاس بھی دوسری طرف چل رہا ہے. تھوڑی سی آپ نے رعایت کر دی ہے. بلاول بھٹو نے یہ صرف ایمرجنسی کی بات نہیں کی, اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ ایمرجنسی لگ جائے یا مارشل لا لگ جائے. اچھا, یہ دونوں ہی وارننگز جو ہیں بہت ڈینجرس ہیں. یہ ہم بالکل اس کی نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تھوڑا سا کورٹ کو متنبع بھی کیا ہے, تھوڑی سی انہوں نے ان کو بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ ٹرائل ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں گے یا یہ ادارہ ٹائیگر فورس بن جائے گا. اب ٹائیگر فورس جو اصطلاح ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا کس کے حوالے سے ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست ایسے لگتا ہے جیسے یرغمال ہو گئی ہے, اور اس یرغمال کا ذمہ دار بھی انہوں نے بتا دیا کون ہے, تخت لاہور میں بیٹھا ہوا ایک شخص. پہلے تو تخت لاہور کی بات ہوتی نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور جب سے زمان پاک نے ادھر کمالات دکھائے ہیں اس کے بعد سے وہ عمران خان کا تخت لاہور ہو گیا ہے. تو یہ جو وارننگز ہیں یہ بہت سنجیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے, اس کی پارٹی کی لیڈرشپ کے جو آبزرویشنز ہیں ان کو بھی ججوں کو سیریسلی لینا چاہیے. دوسری ایک بات جو میں اور آپ کر رہے تھے ڈسکس بریک میں, وہ یہ ہے کہ آج مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے تاثرات دیے ہیں پروسیڈنگز کے حوالے سے بھی اور جو ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی. سب سے زیادہ میرے خیال سے جو پرووکیٹو اور جو انگارڈڈ ریئیکشن ہے وہ فواد چودھری صاحب کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا اسلام آباد جو ہے غزہ بنا دیا گیا ہے. میرے خیال سے یا تو چودھری صاحب کو یہ ادراک نہیں ہے کہ غزہ میں ہوتا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. وہاں جس طرح رuthlessly کلنگ ہوتی ہے, جس طرح ایریل بامبنگ ہوتی ہے, کیا یہ منظر ہے اسلام آباد میں؟ مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو انفارمیشن منسٹر رہ چکا ہے, جو اپنے آپ کو بہت پائے کا وکیل سمجھتا ہے, اتنی لوز گفتگو, اتنی بے معنی گفتگو. بخاری صاحب ہو سکتا ہے ان کو بھی بعد میں خیال آیا کہ ایگزیجریٹ کر ہاں نہیں, آئی ہوپ کہ وہ انہیں خیال آ جائے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بھائی who are you to decide this؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے اٹارنی جنرل کو پھنسا دیا ہے. بھائی
اٹارنی جنرل حکومت کا ہے, تکلیف آپ کو ہو رہی ہے, اس کا آرگومنٹ سننے کے لیے عدالت اگر آمادہ نہ ہو یا اس کو ہیڈ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پھنسا دیا ہے کسی نے. اور پھر اس کے بعد جناب آ جائیں جو کامنٹ شیخ رشید صاحب کا, وہ میرے چہیتے ہیں, میں پیار بھی کرتا ہوں ان سے, کبھی کبھی مجھ سے بد زبانی بھی ان کے بارے میں ہو جاتی ہے, میں اس کے لیے معافی کا خواستگار بھی ہوں ان سے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی آج مجھے آئین اور قانون جیتتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح کے بہت سارے بیانات ان کے سابقہ حکومتوں کے دور میں رہیں جس میں وہ وزیر تھے. وہ بڑے تمطراق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ 15ویں کہ 16ویں وزارت ہے, لیکن یہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ 12 مرتبہ آپ کے ان کے وزیر تھے اور 12 دفعہ ان کی وزارت میں ان کے وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب کو کیسے آپ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, اس کی ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں. اس کے علاوہ جی کامران اپنے قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج کی سیاسی جماعتیں اکثریت میں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے مل کے بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور عدالت کو لینا چاہیے. یہ بھی میرے خیال سے بہت سینسیبل بات ہے. اور دوسرا ان کو اعتراض تھا کہ اٹارنی جنرل کے مقابلے میں آپ نے فلور جو ہے وہ اسد عمر کو دے دیا. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ اس لیے ناانصافی ہے کہ آپ نے اکرم شیخ جیسے سینئر آدمی, فاروق نائک جیسے سینئر آدمی کو فلور دینے سے انکار کیا, تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسد عمر صاحب کو اس قابل سمجھا کہ وہ ضرور اس میں آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا عمران خان صاحب کے بھی بیانات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. وقت تو نہیں ہے لیکن ہم بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بیان دیا ہے جی کہ جنرل باجوہ نے امریکیوں کو میرے خلاف کیا. بھائی صاحب وہ جو سائفر آپ لڑا رہے تھے اور جو سازش آپ کرا رہے تھے, وہ اس وقت جنرل باجوہ کا تذکرہ کہیں نہیں تھا. اس وقت جنرل باجوہ صاحب چونکہ سٹنگ تھے اس لیے آپ نام بھی نہیں لیتے تھے ان کا, اور آپ کو امریکیوں کے خلاف جنرل باجوہ نے نہیں کرایا, آپ نے خود فیصلہ کیا تھا. یہ ایک اس کی یعنی وضاحت جو ہے وہ بہت ضروری تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ترکیہ کے نقش قدم پر چلیں, میانمار نہ بنیں. اب یہ ایکویشنیں جو ہیں وہ نکال تو لاتے ہیں لیکن وہاں کے اندری حالات کیا ہیں وہ اس کے اوپر غور کرنا مناسب نہیں سمجھتے. جو جنرل کنان ایورن سے پہلے ترکی میں ہوا تھا اس کو ریکال کرنا بہت ضروری ہے. میانمار میں مسلموں کی جس طرح سے مسلم کشی ہوئی تھی, جو وہاں کے حالات تھے ان کو بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا بخاری سے بھی اندرونی حالات سے مجھے یاد آیا کہ خبریں کچھ اندرونی پی ٹی آئی کے اپنے حالات کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں. ایک صوبائی وزیر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کافی گروپس جو ہیں وہ بن چکے ہیں, اور یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پہلے مطلب جب خان صاحب کو گرفتاری کا احتمال تھا کہ وہ گرفتار شاید ہو جائیں, خدشہ تھا, تو تب بھی انہوں نے کہا کہ جی میں سیلف کلیمڈ لیڈرشپ آف دی پی ٹی آئی. پرویز الہی صاحب بھی ہیں, تو یہاں پر جو قیادت کی جنگ شروع ہوئی ہے اس پر بھی ذرا تبصرہ فرمائیے گا. یہ وہ یدھ پڑھنا ہے کہ آپ مزے جانے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اور پی ٹی آئی کو جو لوگ آبزرو کر رہے ہیں ان کو بھی. شاہ محمود قریشی صاحب پرانے امیدوار تھے چیف منسٹر بننے کے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بننے کے. دونوں موقعوں پہ انہوں نے کوشش کی, پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوائیں گے تاکہ وہ وزیر اعلیٰ بن پائیں. یہ خواہشات مکمل نہیں ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں. ان کے اندر سے یہ خواہشات جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح سے ہیں. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے, یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کو ضم کیا ہے اور جس طرح سے وہ اب حق مانگیں گے اس کا, کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے, چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت صاحب نے آخری وقت تک یہ کوشش کی کہ پارٹی نہ ٹوٹے, اس کا اتحاد قائم رہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کو جا کے ضم کر دیا ہے پی ٹی آئی میں, کیا ان کو اب وہ سٹیٹس ملے گا؟ چونکہ آج ہی کا تازہ بیان ہے خان صاحب کا, بلکہ کل شام کا, کہ ابھی تو میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ چیف منسٹر کون ہوگا. صحیح ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کرہ پھر کسی کے بھی نام نکل سکتا ہے, جس طرح پہلے obviously جس طرح سے یہ مرجر ہوا ہے تو خیال تو یہی تھا نا کہ چودھری پرویز الہی صاحب بنیں گے اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے پنجاب میں, لیکن خود انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر بھی جو سچویشن ہے وہ کافی انٹرسٹنگ بن سکتی ہے. اور پھر جس طرح کہ بخاری صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو نظر میں رکھیں گے جی کہ یہ میرا کمپٹیشن ہے, یہ میرا کمپٹیشن ہے, تو خان صاحب کو کوئی بھروسہ نہیں کہ آئن ٹائم پہ کسی کو بھی وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ بنا دیں. بہت شکریہ جی بخاری صاحب, ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا ہے شو کا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, خیال رکھیے, تب تک کے لیے اپنا اللہ حافظ.